अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और अमेरिका से रऊफ क्लासा साहब। नाजरीन, कभी सानेहा मॉडल टाउन, दूसरी तरफ दुश्मनों से लड़ती हुई फौज, एक के बाद हर रोज कोई नया वाकया पहले की जगह ले लेता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कराची के हालात आज भी वहीं खड़े हैं। कल ही के दिन की अगर बात की जाए तो फायरिंग और पुरतशद्दुद वाकयात में 9 अफराद अपनी जिंदगियों से महरूम हो गए और हमेशा हमें ये नवीद सुनाई जाती है कि कराची के हालात में बेहतरी आ रही है। क्या ऑपरेशन से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी या जब तक मुलजिमों को सजा के कटहरे में नहीं लाएंगे और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा और हम और आप इसी तरह कराची के हालात पर मायूसी में ही डूबे रहेंगे? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि बेघर और बेआसरा लोग, शुमाली वजीरिस्तान के खानदान पाकिस्तानी फौज के ऑपरेशन शुरू होने के बाद बड़ी तादाद में अफगानिस्तान का रुख करने लगे हैं और इसकी वजह मुतासरीन को मुनासिब इमदाद का न मिलना है। आखिर क्या वजह है कि वफाक और सूबों की जानिब से इमदाद भेजने के बाद भी ये लोग अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं? क्यों हम अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे? और शायद यही वजह है कि जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक अपील कर रहे हैं कि अफगानिस्तान हिजरत करने वाले जो मुतासरीन हैं ये अपने मुल्क में वापस आ जाएं, हम इन्हें संभालेंगे। दूसरी तरफ सिंध की जो कॉमपरस जमातें हैं, इन्होंने एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला किया है कि हम आईडीपीज को सिंध में आबाद नहीं होने देंगे। ये क्या सारा मामला है, इस पर भी बात करेंगे और रोजाना की तरह हम खबरें भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। काजी साहब से पूछ लेते हैं सबसे पहले। जी काजी साहब। शाजिया, एक बरस कबल तकरीबन 28 जून को हमने सर्कुलर डेट रिटायर किया था और ये ख्याल था कि अब इसकी तदफीन हो चुकी है, आइंदा रीसर्फेस नहीं करेगा। मगर अब जो रिपोर्ट आ रही है, 1 साल 2 दिनों बाद इसकी सालगिरह आ जाएगी, वो जो हमने अदा पेमेंट की थी, तो ये सरकार के मुताबिक तो 300 अरब रुपए हो गया, जबकि अपोजिशन और मीडिया 400 से 450 से 500 अरब क्लेम करें, बट वट एवर जो भी रियल फिगर है, मगर ये इतनी बड़ी रकम फिर से सामने आ गई। इस पर हम बात करेंगे, हमने 1 साल में क्या किया इस सेक्टर को दुरुस्त करने के लिए, और फिर जो ये सामने आन खड़ा हुआ है बजट में इसकी एलोकेशन नहीं है, तफसील से इस पर बात करेंगे। साथ ही आज दूसरी खबर भी एक हल्का NA 118 के हवाले से है। इसमें जो मुबैना तौर पर रिपोर्ट सबमिट की है नादरा ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को, उसमें उन्होंने एडमिट किया है आज सामने आने वाली खबर के मुताबिक कि 325 जो बैग थे उनमें से तकरीबन 259 बैग्स में बैलेट स्टफ किए गए हैं। क्या रिपोर्ट क्या है, जराये के हवाले से, एक्सपर्ट्स के हवाले से छपी है और इसमें जो कैमरे खराब हो गए थे, ये नादरा के जो मुलाजमीन हैं उन पर ये इल्जाम आ रहा है, जबकि उनके फाइक अली साहब ने तो इसका इनकार किया। ये क्या मामला है ये देखेंगे। और साथ ही वक्त मिला तो एक और बड़ी तकलीफदेह खबर, दुनिया में कैसे बहुत से घर गिरा दिए गए। बताया जा रहा है कि तहसीलदार और पटवारी की गलती से जो जगह मसमार होनी थी उसकी जगह वो घर मसमार हो गए जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी थी। इन पर आज बात करें। सही, क्लासा साहब के पास चलते हैं। जी क्लासा साहब, क्या बताएंगे? जी शाजिया, जो आज आपके साथ ये स्टोरी शेयर करनी है वो इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की एक रिपोर्ट है। ये पाकिस्तान के एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे, तलीमी इस्लाहत पे उन्होंने बात की और मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है। शॉक, मुझे आप कह सकते हैं सहाफ़ी हालांकि शॉक प्रूफ होते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट को पढ़ के मुझे वाकई एक शॉक लगा है। वो क्या शॉक है कि किस तरह की तलीम पाकिस्तान में दी जा रही है, कैसे हम लोग पैदा कर रहे हैं, कैसे बच्चों को वहां पे पढ़ाया जा रहा है, वो असातिज़ा क्या पढ़ा रहे हैं, रिलीजियस मदारस में क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है, और पाकिस्तान का एजुकेशनल जो फ्यूचर है वो कैसे डिपेंड करता है जो कुछ हम वहां पे पढ़ा रहे हैं। और मिलिटेंसी, हमारी मिलिटेंसी जो है कैसे बढ़ रही, बड़ी उसमें आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कुछ ये डिस्क्लोजर हैं कि पाकिस्तान का मौजूदा एजुकेशनल सिस्टम है कितना बोगस है और कितना खराब, आउटडेटेड, आउट फैशन हो चुका है। आज इस पे बात करेंगे। जो आल दो आपको पता है पाकिस्तान में इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, ना हमारे व्यूअर्स इस पे गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, ना हुकूमतों को तो वैसे प्रायोरिटी नहीं है, ना हमारी ब्यूरोक्रेसी इस पे बात करना चाहती है। लेकिन आज प्रोग्राम में कुछ इस पे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है उसके बारे में इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट जो है उसमें मेरे जैसे बंदे को कैसे एक तरह का अच्छा खासा धचका दिया है, इस पे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन नाजरीन सबसे पहले हमें बात करनी है कराची के हालात की। कल कराची में पुरतशद्दुद वाकयात और फायरिंग के वाकयात में 9 अफराद जो थे अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। काजी साहब,
سندھ اسمبلی کی عمارت تو تبدیل ہو گئی، لیکن اس شاندار عمارت میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں یہ عوام کے حالات نہیں بدل سکے۔ آج بھی وہاں پر فائرنگ کے واقعات ویسے ہیں، روز کوئی نہ کوئی ہم یہ خبر سنتے ہیں کہ 2 جو لوگ تھے وہ جاں بحق ہو گئے، 4 لوگ جاں بحق، کل 9 لوگ جو ہے نا وہ مر گئے۔ اس میں اہم جو بات ہے دور حکومت میں بھی یہی حالات ہے۔ اب معاملہ اس میں یہ ہے کہ جو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خاص طور پر جب سے یہ ہمارا آپریشن شروع ہوا ہے تو کچھ جو سیکورٹی پرسنل ہیں ان پر جو حملے بڑھ گئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن شازیہ ہم جو پہلے دن سے بات کر رہے ہیں کہ ابھی تو اتنا ہو تھا، قادری صاحب آ رہے ہیں، قادری صاحب جا رہے ہیں، اب تھوڑی سی وقتی طور پر اگر ڈسٹ سیٹل ہوئی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ جو یہ مسائل نئے تو سامنے آ ہی گئے جیسے آپ نے ابھی کہا، اور جو ہمارے پرانے مسائل جو رستے ہوئے زخم ہیں جس میں ایک کراچی جو ہے ایک فیسٹنگ وونڈ بن کے رہ گیا وہ اسی طرح سے کنٹینیو کر رہا ہے۔ اور اس میں اگر یہ بجٹ سیشن میں آپ دیکھیں، میں بجٹ سیشن دیکھ رہا تھا، ان کا اپوزیشن کیا کہہ رہی تھی کہ ان کا یہ الزام ہے کہ مائڈ ہے، کرپشن نیچے تک موجود ہے، اور پھر جو آفیشلز ہیں اور یا جو پیسے بھی جو ایلوکیٹ کیے گئے ہیں وہ حکمران جو ہیں وہ اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں کر رہے ہیں، یہ الزامات سامنے ہیں۔ تو معاملہ اس آپریشن سے عام آدمی کی زندگی سمجھی نہیں ہے۔ وہ میں ایک بات آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب تک آپ مڈ لیول کے آپریٹیوز کو پکڑتے رہیں گے، جب تک کراچی میں جو معصیت اور گناہ کی معیشت جو بڑی پختگی سے استوار کی گئی ہے پچھلے 80 سے کہہ لیں یا جب بھی کہہ لیں جو بھی آپ، تو اس کو اگر آپ ڈسمینٹل نہیں کرتے، اس کے جو بینیفیشریز ہیں وہ انٹچیبل رہتے ہیں۔ ایک طرف آفیشلز کی کرپشن ہے، وہاں سٹیل مل کا بیڑا غرق کر دیا، کیا آج تک کسی کو پکڑا کسی نے؟ وہ کدھر گئے خالد معین آفتاب صاحب؟ وہ اپنی جگہ پہ معاملہ ٹھپ ہے۔ پچھلی گورنمنٹ میں تو چلو انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے، اب کہاں ہیں؟ ابھی دیکھ لیں گے کل، میں بڑے عرصے سے میں نے اس کو خبر کو فالو نہیں کیا۔ دوسری طرف آپ کے بتے کی جو معیشت ہے اس کو آپ اگر ڈسمینٹل نہیں کرتے، اور پھر وہی بات میں دہراؤں گا جو کہ پیسہ آخر جا کے 2 نمبر پیسہ کالا دھن جو ہے وہ آخر جا کے رکتا کہاں ہے؟ اگر اس کی منزل کو آپ نہیں پکڑتے تو جو اس کے درمیان میں آتے ہیں نا اسٹیشن تھوڑے تھوڑے جو مڈ لیول آپریٹرز میں کہہ رہا ہوں ان کو آپ پکڑتے رہیں گے، اس پر آپ سینٹر کرتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ نئے آپریٹرز بھرتی کر لیں گے اور ہم کہہ دیں گے ہم نے اتنے 1000 پکڑ لیے، اتنے 1000 اندر کر دیے۔ اور کلاسا صاحب، میں آج ایک کالم پڑھ رہی تھی کہ دبئی اور کراچی میں بالکل تھوڑا سا فرق ہے۔ دبئی بھی پورٹ کا مالک ہے، کراچی بھی۔ کراچی گیٹ وے آف ایشیا ہے اور جو دبئی ہے یہ مشرق وسطیٰ کا اقتصادی دارالخلافہ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر دبئی کو کسی پاکستانی سیاسی لیڈر کے حوالے کر دیا جائے تو نتیجہ جو ہے وہ ہمیں سوئس بینکوں سے ملے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو کمزور لیڈرشپ ہے، ہمارے جو کمزور سیاستدان ہیں، ان کے جو کمزور فیصلے ہیں، انہوں نے کراچی کے حالات خراب کیے ہیں، آج انہی کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ شاہ جی، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ سندھ اسمبلی کی نئی ان کی عمارت بنی ہے، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس پہ لاگت کتنی ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ 4 بلین روپیز خرچ کیا گیا ہے سندھ اسمبلی کی ایک بلڈنگ بنانے پہ۔ ہمارے حکمرانوں کے شوق دیکھیں، ذرا اس ملک کی حالت دیکھیں، اس ملک کے قرضے دیکھیں، سچویشن دیکھیں۔ انہوں نے کہا جی پرانی عمارت میں بیٹھتے ہماری توہین ہوتی ہے، ہمیں نئی بنا کے دی جائے۔ ایسے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے، انہوں نے وزیر اعظم ایک سیکریٹریٹ ایک نیا دفتر بنایا تھا۔ اب کبھی گزرے اسلام آباد جائیں تو دیکھیں لگے گا کہ آپ کو وہاں ایسے تو محل مغلوں کے دور میں بھی نہیں ہوتے تھے، انہوں نے بنا کے کھڑا کر دیا۔ اور 3 وزیر اعظم اس میں آئے، انہوں نے سرو کیا، تینوں پہ کرپشن کے اسکینڈل چل رہے ہیں۔ سو کیا آپ صرف عمارتیں بنانے سے ڈلیور کر سکیں کہ جو پیسہ پاکستان میں قرض کا ہم نے لیا، ہم نے اٹھا کے بلڈنگز بنا لی، ہم نے گاڑیاں لے لی، ہم نے بلڈنگ بنا لی، کمپیوٹر لے لیے، لیپ ٹاپ لے لیے، ہم نے ایئر کنڈیشن لے لیا، یہ کام کرتی رہے ہماری بیوروکریسی اللہ کے فضل سے۔ ایک چیز، دوسری چیز بالکل یہ کرتے رہے، اس کے بعد پروجیکٹ بنا رہے، پروجیکٹ کے پھر اس میں الاؤنسز لے لیے، تو پھر اس میں تنخواہیں رکھ لیں، حکومت سے بھی تنخواہ لے رہے ہیں، پھر پروجیکٹ الاؤنس بھی لے رہے ہیں، پھر اس میں ٹی اے ڈی اے بھی آ رہا ہے، اس میں فارن وزٹس بھی ہیں، اس میں سیمینار، لمبی ایک رام لیلا ہے جو بنائی ہوئی ہے ہماری بیوروکریسی نے، اور سارے کا سارا قرضوں سے کرتے ہیں۔ یہ اس ملک میں کیا 4 بلین روپیز کی عمارت بننی چاہیے تھی؟ صرف بات کرتے ہیں، مجھے بریک لینے دیں، کلاس آپ بات کرتے ہیں۔ ناظرین وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمد ہے جی۔ کلاسا صاحب، اس نئی بلڈنگ کی کچھ ضرورت پر بات کر لیتے ہیں۔ ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ ایسے کون سے فیصلے تھے، کام تھے جو پرانی عمارت میں نہیں ہو سکتے تھے، جو 4 بلین روپیز کی جو عمارت ہے یہ ہمیں بنانی پڑی، تعمیر کرنی پڑی؟ شاہ جی، میں
آپ کو شاید پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں، یہ 4 ارب کا پڑھ کے مجھے ایک اس لیے بھی افسوس ہو رہا ہے کہ 2007 میں جب بینظیر بھٹو کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا 27 دسمبر کو، تو میں کوریج کے لیے میں ڈیرو گیا تھا اپنے، اس وقت میں اخبار دا نیوز کے لیے رپورٹنگ کرتا تھا، تو مجھے بھیجا گیا تھا کہ آپ جائیں اور اس کو رپورٹ کریں. تو میں نے جو حالت سندھ کی دیکھی تھی وہاں پہ، اور جو رولر سندھ کی میں نے حالت دیکھی تھی، میں سمجھتا تھا جیسے ہمارے سرائکی علاقوں میں زیادہ پسماندگی ہے، زیادہ غربت ہے، زیادہ بیکورڈنیس ہے. مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ ہمارے سرائکی علاقے ہیں، ساؤتھ جو ہے، ابھی یہ کمپیریٹیولی یہ بہت بہتر ہیں اگر ان کو سندھ کے ساتھ کمپیئر کریں. کچے گھر، کچی وہاں پہ آبادیاں، تنکے کے گھر، مڈ کے ہاؤسز، آپ کو لگتے نہیں تھا کہ یہ جو انسان ہے کسی اس میں یہ 21 سینچری میں رہ رہے ہیں. مجھے یہ فیل ہوا کہ شاید مغلوں کا جو ہندوستان تھا وہ اس سے بہتر ہوتا ہوگا. آپ اس صوبے میں بیٹھ کے وہ پیسہ آپ گراس روٹ لیول پہ، جس کو آپ لوگ بھی شاید کہیں کہ میری وہ سوئی پھنسی ہوئی ہے، میری وہ کیسٹ پھنس کے رہ گئی ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہی پیسہ اٹھا کے یہ ڈسٹرکٹس کو دیتے، یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو دیتے، وہاں پہ یونین کاؤنسل لیول تک لے کے جاتے. 4 بلین اچھی خاصی اماؤنٹ تھی. ان لوگوں نے 4 بلین روپیز کی کراچی میں عمارت بنا لی. انہوں نے سندھ کا جو آپ کا رولر ہے، جو غریب ہے، جو ہاری ہے، جو آپ کا سندھی ہے، جس سے آپ ووٹ لیتے ہیں، جس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ پیسہ لگانے کا تیار نہیں ہے. آپ کو پچھلے سال یہاں سے NLC سے 400 بلین روپیز ملا. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ سندھ کے کس ڈسٹرکٹ کو کیا ملا. نو باڈی نوز. آپ کو اس دفعہ یہ زیادہ 100 روپے اور آپ کو زیادہ ملا ہے، 500 روپے کے قریب لے کے گئے ہیں. آپ پھر یہی دیکھیں گے پیسے یہ شہروں میں خرچ کریں گے، یہ نئے نئے پروجیکٹ بنائیں گے. جو قاضی صاحب کہتے ہیں ٹھیکیدار فرینڈلی حکومت ہے، نئے نئے میگا پروجیکٹ، نئی نئی بلڈنگ اور نئے نئے کمیشن، اور جتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا کمیشن آپ کا زیادہ ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی فنڈنگ جب آپ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے بالکل. یہ کرائم ہے کہ 4 بلین روپیز کی آپ نے ایک بلڈنگ بنا لی ہے، اور اس میں بیٹھتے کتنے لوگ ہیں؟ 100 لوگ، 100 کے قریب ہے میرا خیال. وہاں پہ کتنے ہیں؟ اب مجھے پورا ایگزیکٹ اس کا نمبر نہیں یاد آئے گا، اتنے ہی ہے میرا خیال ہے. وہاں پہ آپ نے بیٹھ کے 400 کروڑ روپے آپ نے خرچ کر دیا، وہاں پہ 4000 بلکہ کروڑ خرچ کر دیا. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے میرا خیال. جی قاضی صاحب. نہیں، میں ایک تو یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے پیرل ڈرا کیا ہے دبئی اور کراچی کا، اس پہ میری تھوڑی سی ریزرویشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دبئی میں امن و امان کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں جو ذرائع پیداوار ہیں اس پہ قبضے کی لڑائی نہیں ہے. وہاں پہ ان کے جو عرب شیخ ہیں انہوں نے اکٹھا قبضہ کیا ہوا ہے. پھر وہاں پہ معاشی سپیس بہت زیادہ ہے. دوسرا، وہ کراچی کے ایک محلے جتنا ہے اس سے بڑا نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جتنا مال یہاں سے کماتے ہیں 2 نمبر، وہاں انہوں نے جگہ بنا رکھی ہے ہمارے لیے کہ آئیں یہاں بلڈنگ یہ کریں، وہ اس پہ ہم سٹوریز کر چکے ہیں. اور وہاں پہ ریلیٹیولی امن یہ اس لیے ہے کہ ایک تو وہاں پہ کلیمٹ کوئی نہیں ہے، اور سارے کی ساری یہاں 84 کروڑ کے جو بھتے کی لڑائی ہے وہاں سارا بھتا ایک ہی خاندان لے جاتا ہے، اور ہمارے لیے وہ عذاب. تو یہ میرے خیال ہم پیرل ڈرا نہیں کر سکتے. مگر وہاں ریلیٹیو امن اس لیے ہے کہ وہاں پہ جو لوکل ہیں وہ چند لاکھ ہیں، باقی انہوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کے پاس پیسے ہیں، وہ دے رہے ہیں. کل اگر تیل کی بجائے کوئی الٹرنیٹو آ گیا تو یہی لوگ قبضہ کر لیں گے یا کیا ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں ہم کھیل دیکھیں گے. آگے بڑھتے ہیں. کلاسا صاحب IDPs کی کچھ بات کر لیں. جی ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹی سی بات. اب وہ جو آپ نے بات کی تھی وہ میں کسی اور سائٹ پہ چلی گئی تھی عمارت کے. آپ نے کہا تھا کہ اب دبئی اور کراچی میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. ویری فیئر کامنٹ آپ کا تھا. یہ دیکھیں کہ تمام ہماری رولنگ لیڈ یہ اس ایگزائل میں رہی ہے، یہ لندن بھی رہی ہے، یہ دبئی بھی رہی ہے، یہ جدہ بھی رہی ہے، یہ امریکہ بھی رہی ہے. سب لوگ رہ کے جاتے ہیں، یہ سارا سسٹم جانتے ہیں، گورننس جانتے ہیں، ایشوز کا پتہ ہے ان کو کیسے کیسے ترقی کی ہے ملکوں نے. لیکن ان شہر کے بچوں کو داد دیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، نواز لیگ ہو یا کیو لیگ ہو. انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں ہم نے ان کو جانوروں کی سی زندگی دینی ہے. نہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنے ہم نے، نہ وہاں پہ ہم نے کوئی آ کے ریفارمز کرنی ہے، نہ ہم نے پاورز ڈیوالو کرنی ہے، نہ ہم نے نئے شہر بنانے ہیں، نہ جو آبادیوں کا انفلکس ہو رہا ہے جس پہ قاضی صاحب ٹاؤن پلاننگ کی ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں، نہ اس کو رونا آ کے ٹھیک کرنا ہے. اسی لیے جو ہم روتے ہیں کہ یہ وہ سٹیٹس کو ہے جو پاکستان کو خطرے میں ڈال کے کھڑا ہوا ہے. ہماری رولنگ باہر سے آتی ہے، سیکھتی ہے، یہ سمجھتی ہے، اپنے بچے پڑھاتے ہیں، لیکن بچوں کو بھی انہوں نے ٹریننگ دی ہے کہ پاکستان میں جا کے آپ نے چیزیں ٹھیک نہیں کرنی. آپ نے امریکہ، آپ نے برٹن، اب دبئی والے کام پاکستان میں نہیں کرنے. آپ ان کو ویسے ہی رہنے دیں جیسے وہ رہ رہے ہیں، اور ٹھکانے بھی اپنے باہر ہی رکھنے. ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نے ڈیولپ کر لی ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. IDPs کی بات کریں کلاسا صاحب. بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں جو IDPs ہیں یہ افغانستان مائیگریٹ کرنے پر مجبور ہے. وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہمیں اس طرح سے امداد نہیں مل رہی ہے، جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے. میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ KP کے گورنمنٹ کے لیے اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ IDPs کی بحالی کا ہے. انہیں امداد دینا ہے، ان کو یہاں پر آباد کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کی بات کر رہے ہیں، قومی اور صوبائی
اسمبلیوں سے وہ تو استعفے دینے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا جو عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ کرنے کا, قومی اسمبلی میں ان کی سیٹیں ہیں, وہ اس کی توہین کر رہے ہیں؟ شاہجہ جو اہم بات ہے یہ تو اس پہ قاضی صاحب کا آپ ٹیک لیجئے گا, عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے. میں ذرا تھوڑا سا IDPs پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس ملک کی آپ حالت دیکھیں کہ 9 مہینے پہلے مذاکرات شروع ہوئے تو سب کو پتا تھا یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے. یہ ہمیں خود کہتے تھے, حکومت کے منسٹر ہمیں خود کہتے تھے کہ جی ہم بس فیز 7 کر رہے ہیں, ہونا ہمارا کچھ نہیں, ہم نے آپریشن ہی کرنا ہے. 9 مہینوں میں ان ہمارے شہر کے بچوں سے اتنا کام نہیں ہوا کہ آپ گراؤنڈ پہ کچھ کام کر لیں, کچھ کیمپس بنا لیں, تھوڑا سا. آپ کو پتا ہے کہ 7-8 لوگوں نے 8 نہیں, پلاننگ پہ تو ہم بلیو ہی نہیں کرتے نا. ہم تو ساری چیزیں ہم اللہ توکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پر وی ویٹنگ فار اللہ والی جو کتاب لکھی گئی تھی ہمارے اوپر پورا فٹ آتا ہے وہ یہ کیپشن جو ہے ویٹنگ فار اللہ, تو اوپر سے کچھ چیزیں ہیں کہ ہماری چیزیں ٹھیک کریں گی. 9 مہینوں میں ہم نے کوئی پلان نہیں کیا, بالکل 0/0. جس دن وہاں پہ ہماری بمبارمنٹ شروع ہوئی ہے اس کے 4 دن بعد ہم نے ان کو 50 کروڑ روپیہ دیا ہے. ان سے بہتر تو یہ ریاض ملک صاحب نکلے ہیں بیریا ٹاؤن والے, جنہوں نے 6 ارب روپیہ دے دیا. اندازہ کریں حکومت پاکستان 50 کروڑ دے رہی ہے, ریاض ملک ایک پرائیویٹ ایک پراپرٹی ٹیکون ہے, وہ 6 ارب روپیہ دے رہا ہے. یہ اس ملک کی سیریسنیس دیکھیں. اور موسٹلی جو غلط چیز ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے پاکستان کے میرے پشتون بھائیوں کے بعد اچھے نہ لگے. صاحب اس میں بات یہ ہے, صاحب اس میں ایک اور بات, صاحب اس میں ایک بڑا سمپل ارتھمیٹک ہے, ذرا یہ اس پہ غور کر لیں. آپ کا میں ابھی سٹوری کروں گا, 400-500 بلین کا آپ کا جو ہے وہ ڈیٹ بن گیا ہے, سرکولر ڈیٹ بن گیا. 400-500 ارب آپ نے پچھلی دفعہ SROs میں دے دیے, 1000 کے قریب ہو گیا. یہ 1130 ارب روپیہ جو ہمارے انٹرنیشنل لون شارکس ہیں انہوں نے آ کے ہم سے لے جانا ہے. ٹھیک ہے جی, 3,500 ارب روپے کا آپ کا بجٹ ہے. اس کے بعد 500-700 ارب روپیہ ظاہر ہے ہمیں سیکورٹی پر بھی خرچ کرنا ہے, یہ ہو گیا. 300-400-500 ارب روپے کی آپ نے حکومت چلانی ہے سال کی, یہ جو آپ کے خرچے ہیں. تو جب یہ 3-4 مدیں ایسی ہیں جس میں کلاسر صاحب یہ سارے پیسے نکل جائیں گے تو پھر ہمیں 6 ارب بھی دیتے ہوئے تکلیف ہوگی, تو ہم پیسے کہاں سے لائیں؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب تک اب آپ کیسے فکس کریں گے؟ اب تو مجھے یہ بھی بات کروں گا آپ سے کہ یہ اب منسٹری آف فائنانس نے کہہ دیا ہے کہ جناب اب ہمارے پاس سرکولر ڈیٹ کے لیے پیسے نہیں ہے کیونکہ IMF نے منع کر رکھا ہے. ان کی اپنی دیہڑی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی ادھر نہیں ہمیں دو. تو یہ جو سارا نظام ہے اس میں مجھے حکومت پر بھی کبھی کبھی مجھے بڑا رحم آتا ہے کہ یہ کیا کریں گے. یا تو اس میں ریڈیکل چینجز کریں, اس میں ایسی تبدیلی کریں کہ جناب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس پیسے کو اس کا رخ موڑے عوام کی طرف. اگر اس کا رخ 4-5 مدوں میں کلاسرا صاحب جائے گا تو IDPs کو پھر 7,000 اور 12,000 روپے ہی ملے گا نا. مجھے بریک لینی ناظرین, پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد کیا مجھے بریک لینی. بعد خوش آمدید جی. قاضی صاحب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں. یہ آج ایک خبر ایک ایکسکلوسو چھپی ہے اور میں اسے دیکھ رہا تھا کہ نادرا نے 9 تاریخ کو ایک الیکشن ٹریبیونل کو حلقہ 118 کے حوالے سے ایک رپورٹ دی ہے جس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ مبینہ طور پر جو 325 بیگز تھے اس میں سے 259 جو ہیں اسے سٹف کیا گیا ہے بوگس ووٹوں سے. اور اس حوالے سے یہ بات پہلے بھی چل رہی تھی. بہرحال ان کا جو فائق علی ہیں, ان کے جو اسپوکس پرسن, انہوں نے اس سے ڈینائی کیا, مگر یہ ہوا وہاں پہ. اور پھر یہ بھی خبر آئی پچھلے ہفتے کہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب نے جو امتیاز تاجور ہیں انہیں بلایا چیمبر میں, اسمبلی میں, اور ان سے بھی یہ انکوائر کیا کہ یہ کون سے نادرا کے ملازم تھے جو اس طرح سے کر رہے تھے اور بیگز کو چینج کر رہے تھے. اور پھر وہاں CCTV کیمروں کا ذکر ہوا کہ وہ اس وقت خراب تھے, اور بعد ازاں جب اس پہ رپورٹ مانگی گئی تو وہ مبینہ طور پہ فورس کیا گیا کہ جی یہ تو 22 مئی سے پہلے کے خراب تھے. مگر جو نادرا کا اسپوکس پرسن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ وہاں پہ جب یہ تھیلے ہینڈ اوور کیے جا رہے تھے تو وہاں پہ جو جسٹس ریٹائرڈ منیر احمد مغل ہیں وہ موجود تھے, لہذا ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ خبر آئی ہے ایکسپرٹس کے حوالے سے ہے یا ذرائع کے حوالے سے ہے, اس کو ذرا کلیئر کر دیا جائے. اگر یہ معاملہ ہوا ہے حلقہ 118 میں, کیونکہ حیدر زمان صاحب کی اس کانسٹیچوئنسی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت عمران خان اور یہ پارٹیز اس حوالے سے جو وہ شور ہوا کرتی ہیں, اور ممکن ہے جو آج عمران خان صاحب کا بیان آیا ہے کہ یہ انہیں اور مٹیریل ملے گا, اور اگر یہ خبر جو ہے نہیں ہے درست تو پھر ہمیں کلیئرٹی کر دے نادرا اور وہ بتا دے یہ کیا ہے یا پھر یہ کیا معاملہ ہے. تو یہ خبر آج ہم نے کہا ضرور ڈسکس کریں کیونکہ یہ اس کی بازگشت آنے والے خاص طور پہ جو 27 جون کو وہ جلسہ کرنے والے ہیں, ہو سکتا ہے اس میں ذکر کریں اس کا اور زیادہ شور مچائیں اس پر. آگے بڑھتے ہیں کلاسر صاحب.
इंटरनेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट की जो आप रिपोर्ट बता रहे हैं स्कूलों और मदरसों के हवाले से बड़ी खौफनाक सी रिपोर्ट लग रही है, इसकी जरा डिटेल शेयर करें। शाहजहा, आपको जैसे पता है पाकिस्तान में जो हमारे जैसे लोग हैं वो तालीम को सीरियस नहीं लेते। अगर इस टॉपिक पे गुफ्तगू की भी जाए तो उन प्रोग्रामों की रेटिंग्स हमेशा देखा गया है, जब भी पब्लिक सेक्टर की बात करें, आप हेल्थ की बात करें या बेसिक फैसिलिटीज की बात करें, लोग फौरी तौर पर उसको चैनल चेंज कर लेते हैं। मुझे आज तक इसकी नहीं समझ आई कि ये क्यों हमारा एटीट्यूड है, इतने हमारे सीरियस इश्यूज हैं। आज की जो स्टोरी मैं देख रहा था इसमें कि इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने जो पाकिस्तान के हवाले से एजुकेशनल एक रिपोर्ट उन्होंने रिलीज की, बड़ा क्रेडिबल इदारा है, उन्होंने इंकशाफात किया वो बड़े अहम हैं। उनका ये कहना है कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है ये स्टेगनेंट है, एक जगह रुक चुका है। ये बकायदा उनके अल्फाज हैं कि इसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रही, कि ज्यादा बच्चे जो हैं उस पर पैसे तो बड़े रागले हैं, बड़ा उस पर हम उस पर एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, बड़े हम उस पर क्रेडिट भी ले रहे हैं, बड़ी बड़ी हम ये बातें भी कर रहे हैं। वो कहते हैं एक्चुअली इसमें कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं आ रही पाकिस्तान के लिटरेसी रेट में। एक चीज उन्होंने कहा कि अगर आप इस लिटरेसी को बढ़ा भी लें तो क्या कर लेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है जिसने मुझे जहां पे वो किया है, एक झटका दिया है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के स्कूलों में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो जॉब मार्केट जो है आपकी उसमें कम्पिटेटिव नहीं है। वहां का जो पढ़ा हुआ स्टूडेंट है वो आज की जो नई रिक्वायरमेंट है उनके मुताबिक नौकरी करने के काबिल नहीं है, इसीलिए वो इधर से सिफारिश करेगा, वहां से पकड़ेगा, जाकर सरकारी मुलाजमत वो दर्जा 4 की ढूंढे, 6 की ढूंढे, 7 की ढूंढे। इसलिए दबाव है हुकूमत के नौकरियों में, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में जाके जॉब को मुकाबले पे लेने के काबिल नहीं रहा। ये चीज। दूसरी चीज वो कहते हैं जो उससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है वो शॉकिंग है, वो कहते हैं कि रिलीजियस मदरसे जो हैं पाकिस्तान में उनको रेगुलेट करने का कोई सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये नाम के लिए तो कहते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन कोई रेगुलेट नहीं कर रहा। वो अपनी मर्जी की जो तालीम दी जा रही है उन रिलीजियस मदारस में वो मोस्टली सेक्टेरियन बेस्ड है, हेटरेट बेस्ड है। वहां पे लोगों को तशद्दुद की, एक दूसरे को मारने की, उनको फिरका वराना अंदाज में तालीम दी जा रही है, जो पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए एक डेंजरस चीज है। कि एक तरफ तो हम उस पर ऑपरेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम उन पे तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं, दूसरे हमारे अपने घरों में जो तालीम दी जा रही है वो भी तालिबानिजेशन की तरह की तालीम दी जा रही है। और वो कहते हैं ये सिर्फ जो ट्रेंड है सिर्फ उस रिलीजियस मदारस तक नहीं है, ये ट्रेंड बकायदा अब सरकारी स्कूलों में नजर आना शुरू हो गया। वहां पे असातिज़ा जो हैं या वहां पे जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, एक तो डिस्टॉर्टेड वहां पे हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, और प्लस वहां पे भी इसी तरीके की नफरत भरी चीजें जो हैं स्टूडेंट्स को वो पढ़ाई जा रही हैं। फिर यही जवाब हुआ कि लिटरेसी अगर बढ़ भी जाए तो यही सब कुछ स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो क्लासेस साहब स्कूलों की तादाद बढ़ाने से, असातिज़ा की तादाद बढ़ाने से तो ये मसला हल नहीं होगा। ये लिखा है इन्होंने, ये बात क्राइसिस ग्रुप ने अपने इस रिपोर्ट में लिखी है कि आप स्कूलों की तादाद बढ़ा दें या वहां पे आप उस्ताद बढ़ा दें, कुछ भी कर लें, जब तक आप अपने सिलेबस में मेजर चेंजेस नहीं करेंगे, सर्जरी नहीं करेंगे, अपने सिलेबस को अपडेट नहीं करेंगे, उसमें जो नफरत भरा मवाद है उसको नहीं निकालेंगे, अपने टीचर्स बेहतर नहीं करेंगे, अपना जो वहां पे टीचर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग में MNs MP जो फिरौन बने हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट पे, इनका अमल दखल खत्म नहीं करेंगे, ये चीजें बंद नहीं होंगी। साहब मैं इस पे एक रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं आपकी स्टोरी पे। आज यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से आज, और वो उसमें उन्होंने कहा है जी हमारे तकरीबन तमाम इलाकों में, खासतौर पर अफ्रीका या जनूबी जहां हम रहते हैं, ये मिलेनियम गोल था जो एजुकेशन के हवाले से ये 2015 में पूरा नहीं होगा। बड़ी अच्छी रिपोर्ट है उनकी। मगर अगर यूनाइटेड नेशन हमें एक और भी रिपोर्ट दे दे कि क्या वो हमें अभी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि सबसे मेजर चंक तो हमारा है वो जो 1130 अरब रुपया हमने उनको देना है, उसके बाद यहां पे जो आपने राइज कर रखा है, मिसाल के तौर पर अफ्रीका सबसे ज्यादा हिट हुआ, अफ्रीका से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की दौलत आप निकाल के ले गए, मिनरल, सोना, हीरे, और जो ये जितने आप देख, और फिर इसमें स्कैम्स कितने हैं, वहां पे जंगें छोड़ के गए, बर्बादी छोड़ के गए, और फिर वो फिर एक मिनट आखिरी बात कि जब आप अपना इंडिविजुअल बजट, आखिरी बात, अफ्रीका में क्या हो रहा है होने दें। नहीं सर, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि अगर यहाँ पे जो कंट्री हेड है IMF का, उसकी मर्जी के बगैर हम अपना बजट नहीं बना सकते। बजट की बात तो ये हमें ये पूरी दुनिया में सिलेबस हमें सिलेबस हमें IMF का कंट्री हेड नहीं लगाता, सिलेबस नहीं बताता। वो बड़ा 2 नंबर सिलेबस ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाया जाता है, उनके तालिब इल्मों ने उसके खिलाफ बगावत की है जो उनकी इकॉनमी पढ़ाई जा रही। मगर मैं ये नहीं कह रहा, एजुकेशन इज रिलेटेड टू मनी, बिल्डिंग, आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको इमारत चाहिए, वो पैसे सारे उठा के वो ले जाते हैं। आप इसको भी IMF का साहब नहीं है, इस न्यू लिबरल ठेकेदार फ्रेंडली, आलमी ठेकेदार फ्रेंडली जमहूरियत में आप लोगों को एजुकेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब आपके हर अहम मौके
آپ جہالت پھیلے گی. آپ کے دیکھیں جاتے ہیں افریقن کنٹریز میں لے جاتے ہیں. کیا مدرسہ نہیں, اگر مدرسے کو ایشو ہے پاکستان کی تعلیم کا, مدرسے کو ختم کرنا ہے اگر آپ نے, تو آپ کو یہاں اسکول کھولنے پڑیں گے. صرف مدرسوں کی بات نہیں, اسکول کھل رہے ہیں, اسکولوں میں بھی وہ سلیبس پڑھایا جا رہا ہے. یہ ریلیٹڈ ایشوز ہیں, سارے ریلیٹڈ ایشوز ہیں کلاترا صاحب, یہ ریلیٹڈ. اور اچھا پھر آپ کی اسٹوری ہے مدرسے کو فنڈنگ بھی وہی دے رہے ہیں, مدرسوں کو فنڈنگ بھی ادھر سے آ رہی ہے. پاکستان سرکاری اسکولوں کو کہاں سے آ رہی ہے, اس کو بھی آپ انٹرنیشنل سازش سے ملا دیتے ہیں. سازش نہیں کہہ رہا, سرکاری اسکولوں میں جو سلیبس آ رہا ہے سر سازش, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مال لوٹنے کا ایک عالمی الیبوریٹ ویری ویل پلیس سسٹم ہے جس میں آپ انڈیویجول ریاستیں ایجوکیٹ نہیں کر سکتی. آپ لوگوں کو نہ آپ ٹیچرز کو تعلیم دے سکتے ہیں, کو جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, آپ غلط جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. کلاسرا صاحب یہ ویورز پہ چھوڑ دیتے ہیں, یہ ویورز پہ چھوڑ دیتے ہیں. پیسے نہیں ہوں گے تو تعلیم کا بالکل ایگری کرتی ہوں, تعلیم وہ دی جائے جو دنیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد صاحب. دے. آپ میں جو آرگومنٹ دے رہا ہوں وہ آپ سن نہیں رہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تعلیم ہو, زندگی کا کوئی سوشل ایشو ہو, اس کا تعلق پیسے سے ہے. بریک لینے پیسے آپ کے پاس ہے نہیں, بہانے بنا کے دے رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹھیک ہو رہا ہے. مجھے بریک لینے, افریقہ کو اجاڑ دیا, آپ ہمیں اجاڑ رہے ہیں, اور ہم یہاں یہ اینجیوٹک پوائنٹ آف ویو ہے, یہ اینجیوٹک پوائنٹ. کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. آگے بڑھتے ہیں قاضی صاحب. سرکولر ڈیٹ, گردشی قرضہ, پھر ہمیں گردش میں لے گیا. گردشی قرضہ گردش کرتے کرتے سال بعد پھر تشریف لے آئے. اب یہ ہے کہ سرکار یہ کہہ رہی ہے 300 ارب روپے کا ہے. ابھی کل ہم نے ایک سٹوری بڑی بریفلی ٹچ کی تھی کہ 97 ارب روپے, 89 بلین جو ہیں وہ جو قرضوں پر سود کی مد میں یہ بھی عوام سے وصول کیے جائیں گے, اور جو کہ لائن لاسز ہیں, یہ ابھی اس کا ای سی سی کا فیصلہ تھا. اب یہ آج جو میں دیکھ رہا ہوں کہ 28 جون 2013 کو ہم نے یہ غالباً ادا کیا تھا, بلکہ یقیناً ادا کیا تھا, اور 2 دن بعد پھر وہ اس کی سالگرہ اس ادائیگی کی ہمیں درپیش ہوگی. مگر اس کی ادائیگی کے بعد پھر یہ ری سرفس کر گیا, اور 300 ارب روپے سرکار تو یہ کہہ رہی ہے. اب اس میں تھوڑی سی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ پیسے اب ادا نہیں ہو پا رہے, تو آئی پی پیز نے اپنی ساورن گارنٹیز کو انکیش کروانے کا سلسلے کا بھی آغاز کر دیا. اب اس میں یہ ہے کہ جب پیسے مانگے گئے ساکھ ڈار صاحب سے, تو انہوں نے کہا جی کیونکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن میں سے ایک یہ کنڈیشن بھی ہے جو ہم نے قرضہ لے رکھا ہے کہ ہم ان کو نہیں دیں گے. اچھا اب ہوگا کیا؟ یہ پیسے تو پھر سے اکٹھے ہو کے ہمارے سامنے آ گئے, اور آپ کو یاد ہے کلاسرا صاحب نے بے شمار سٹوریز کی اس پہ کہ کہاں کہاں سے پیسے اکٹھے کر کے ہم نے ان کو دیے. اور اب یہ اچھا اس میں انہوں نے اپنے لاسز ختم نہیں کیے, ریکوریز کو ہم نے اپنے آپ کو ریگولرائز نہیں کیا, اور یہ جو تیسری ڈائمینشن ہے کہ اس کی پروڈکشن کے حوالے سے جو انتہائی خوفناک کجیاں ہیں جو جس کا ہم بارہا یہاں پہ ذکر کرتے رہتے ہیں. تو اب ہوگا کیا؟ یہ پیسے تو دینے ہیں, پیسے نہیں دیں گے تو 12 گھنٹے سے لوڈ شیڈنگ مزید اور آگے بھی بڑھ سکتی ہے. تو اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا کہ ہم جو ہماری جو سوشل اسپینڈنگ ہے, یہ جو کلاسر صاحب بات کریں ابھی ٹھیک ہے, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سلیبس ہم ٹھیک نہیں کریں گے, ایک سلیبس بہت سی چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی, اور ساری وہ پیسوں کی مدد سے ہوں گی, تعلیم کی مدد سے ہوں گی. تو یہ پیسے سلیبس تو آپ کی سوچ سے ٹھیک ہوگا نا, پیسوں سے سوچ بھی آپ کی پیسوں سے ٹھیک ہوتی ہے. جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے نا, اور جس دن آپ کو 2 دن کا فاقہ ہو, پھر میں آپ سے پوچھوں گا آپ کی کتنی مثبت سوچ ہے. آپ 2 دن کا فاقہ کریں, پھر میں آپ کو پوچھوں گا آپ کتنی پازیٹیو ہے. میں یہ عرض کروں کہ مینز چاہیے, اور میں آج یہاں کوٹ کرتا ہوں اس کے بارے میں, مارکس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ اس نے جو دنیا کی اور کوئی ڈسکوری نہ بھی کرتا تو یہ سب سے بڑی اس کی ڈسکوری تھی کہ ہر انسان کو کچھ کرنے سے پہلے پیٹ بھرنا پڑتا ہے اور کپڑے پہننے پڑتے ہیں. سو اٹ از, چاہے وہ انڈیویجول کی اکانومی ہو چاہے وہ سماج کی اکانومی ہو, اس پہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں, ورنہ تو پھر 80% لوگ دم درود سے علاج کروا رہے ہیں, اس لیے روز مر جاتے ہیں. خیر, آئی کم ان بیک ٹو دی اسٹوری. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پیسے اب پھر سے اکٹھے کرنے ہیں, ریز کرنے ہیں, اور ہم نے یہ ادا کرنے ہیں. یہ کیسے ادا ہوں گے, اور اس کے اوپر ابھی تک ہم قادری کھیل رہے ہیں, کراچی بھی, اور آئی ڈی پیز کا ایشو اور آ گیا. تو یہ ایشو ہمارے سر پہ صاحب جو کیسا بات کر رہے ہیں, میں پچھلی جو سلیبس والی بات ہے ابھی بھی انہوں نے بات کی, میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا چاہتی ہوں. ابھی میں نے کہا کہ سوچ سے آپ کا جو سلیبس ہے وہ بدل سکتا ہے, اس میں پیسے کا کہاں سے تعلق آ گیا؟ میرے خیال میں اس کے لیے مثبت رویے کی ضرورت ہے, اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کے رویے میں تبدیلی لانے کے لیے. شازیہ, اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے, پولیٹیکل کمٹمنٹ چاہیے. آپ کو 2 سیکٹرز ہیں, ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ چاہیے, ایک بیوروکریٹک آپ کو کمٹمنٹ چاہیے.
پولیٹیشین نے اچھا کام کیا، جو بیوروکریسی کا کام تھا اس پہ امپلیمنٹیشن کرواتے کہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے باقاعدہ لازمی تعلیم قرار دی تھی کہ 5 سال سے لے کے 16 سال تک جتنے بچے ہیں ان کو اسکولوں میں ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوں گے 3 مہینے سزا، 20,000 روپے جرمانہ۔ پولیٹیشین یہی کچھ کر سکتے تھے، اٹ واز اے گڈ اسٹیپ بائی مس سے۔ اگلا کام بیوروکریسی کا تھا کہ یہ چیک کرنا شروع کرتے کہ بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ ابھی بھی پتہ چل رہا ہے کہ 90 لاکھ بچہ آپ کا اسکول نہیں جا رہا، تو سزائیں دینی چاہیے تھی جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے۔ یہ کام ہماری بیوروکریسی کا تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ ابھی بھی یہ دوسری چیز جو آپ کہہ رہی ہیں کہ سلیبس والا، اگین یہ کام آپ کی پولیٹیکل ول کا ہے، آپ کی پارلیمنٹ کا ہے، ان کو چاہیے ریزولوشن لے کے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، سینٹ کی ہیں، نیشنل اسمبلی کی ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کی جائے، کمیٹی بنائی جائے، کمیشن بنایا جائے، اس کے سرجری کریں آپ پورے کے پورے اپنے ایجوکیشن جو آپ کے سلیبس ہے ریفارمز کریں، اچھے لوگوں کو لائیں اور جو ماڈرن ریکوائرمنٹ ہے ان کو کریں۔ جو ہیٹ مٹیریل ہم نے یہاں پہ گھسایا ہوا ہے اپنے ہمسائیوں کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، یا ایون ہمارے فرقہ وارانہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کو پرجری ساری ان کی سرجری کی جائے، یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کی بات ہی کہ بہت بڑا پیسہ نہیں چاہیے، آپ کو زیادہ پیسے نہیں چاہیے، پولیٹیکل کمٹمنٹ چاہیے، پلس آپ کو بیوروکریٹک اس کی ایگزیکیوشن چاہیے۔ اور جو بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، ڈیڈ وڈ ہو چکی ہے، بیمار ہو چکی ہے کہ یہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہے، کہ 9 مہینوں میں اتنا نہیں کر سکے کہ اے ڈی پیز نے آنا ہے، ہم نے ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے۔ 9 مہینے اس ملک کے جو ہماری بیوروکریسی تھی، پولیٹیکل ایلیٹ تھی، وہ نہیں کر سکی۔ اب آپ کراچی بھیج رہے ہیں، اب نقصان کیا ہوگا کہ 5,000 جو فیملیز وہاں پہ وہ گئی ہیں، ان کے کلچرل اتنے ڈفرینسز ہیں، جو ٹرائبل ایریا سے جا رہے ہیں کراچی جیسے ایک ماڈرن شہر میں، کراچی جیسے ایک تھوڑا سا لبرل سٹی ہے، یہ دیکھیں گے کلیشز شروع ہو جائیں گے، وقتی طور پر نہیں ہوں گے۔ آلریڈی جیسے قاضی صاحب کہتے رہتے وہاں پہ جاب مارکیٹس نہیں ہے، آلریڈی ویلنس ہوتا ہے، اردو اسپیکنگ ورسز پٹھان، آلریڈی وہاں پہ ایک کلیشز ہے، ویلنس ہے، مزید دباؤ بڑھے گا اس شہر پہ۔ یہ کام آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، آپ کو وہیں رکھنا چاہیے تھا، وہیں پیسے دیں، فیسلٹیز دیں۔ میں آج دونوں کے سامنے ہار مان گیا ہوں، اور آج جو میں پروگرام کے بعد ناشتہ کروں گا اس میں آملیٹ کی بجائے مثبت سوچ سے تناول فرما لوں گا۔ ایک بات تو یہ ہوگی، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ اگر ہمارے ساتھ موجود ہوں، ایک سٹوری بڑی ہے، چونیا کی ایک سٹوری ہے، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد اسلم خان صاحب۔ یہ کس کے گھر گر گئے، یہ کس نے گرا دیے، اور یہ کن کو بے گھر کر دیا ہم نے؟ کچھ صاحب، یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکم دیا تھا کہ یہاں پر جو ہے نا چوریا میں جو 100 فٹ سڑک کے بجائے جو ہے یہاں پر جو ہے 100 فٹ سڑک بنانی تھی، مگر انہوں نے جو ہے نا ڈی سی قصور نے جو ہے نا اسٹیمیٹ بنا کے دیا کہ یہ 62 فٹ سڑک بنے گی۔ تو جب 62 فٹ سڑک بنی، یہاں سڑک کے اوپر جو مکانات تھے، دکانات تھی، وہ رجسٹر شدہ تھی۔ ڈی سی او نے کہا جو ٹی ایم اے کی جگہ ہے ان کو تو گرا دیا جائے، جو رقبہ جو ہے نا سرکار جو پرائیویٹ لوگوں کا ہے ان کو یا تو ہم معاوضہ دیں گے یا ان کو ہم چھیڑیں گے ہی نہیں۔ انہوں نے نہ تو معاوضہ دیا، پٹواریوں نے، قانون تحصیلدار اسی قصور نے رپورٹ بنا دی کہ تمام کا تمام سڑکوں پر جو رقبہ ہے، جتنے مکانات دکانات بنے ہوئے ہیں، یہ ساری سرکاری ہیں۔ مگر جب وہ گرانے لگے اور جب گرا دیا مکان، جب بغیر نوٹس سے گرائے، تو انہوں نے جب کرسٹریاں لے کر آئے تو ڈی سی او بھی اور ساری جو انتظامیہ اس طرح پڑھ کر بیٹھ گئی کہ ہم یہ کیا کر بیٹھے۔ اب وہ یا پھنس گئے اس میں، اب وہ یا تو ان کو معاوضہ دینے کے لیے معاوضہ دینے بھی تیار نہیں ہے، اور ان کو جو ہے نا ان کو جو ہے نا جو بھی ان کو جو ہے امداد کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ احتجاج دکاندار یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے رجسٹری دکھانے کی کوشش کی، پیپر دکھانے کی کوشش کی، کو جو ہے نا سپورٹ کیا تھا، اپنے پاس سے پیسے جمع خرچ کر کے کمپین چلائی تھی۔ آج وہ جو ہے نا ڈی سی او کی وجہ سے اور جو ہے ضلع انتظامیہ کی جو ہے نا اس کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے۔ خلاصہ صاحب یہ تھینک یو، اور جو مجھے یاد آ گئے وہ ایک جیلم کے شاعر امداد امدانی صاحب، تیری سنگین فصیلوں کو تو جنبش تک نہیں آئی، ہوائیں لے اڑی جن کو وہ اپنے جھونپڑے ہوں گے۔ کنکلوڈ کر دیں ذرا اس پہ آپ۔ جی خلاصہ صاحب۔ کاش صاحب مجھے تو ایک اور ہنسی آ رہی ہے، ہنسی بھی آ رہی ہے، رونا بھی آ رہا ہے۔ ابھی ہمارے دنیا ٹی وی پہ ایک ٹکٹ چل رہا تھا، بلکہ خبروں میں بھی تھا، جاتے جاتے اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے دوبارہ وہ قادری صاحب کے گھر کے باہر بیریئر انہوں نے لگا دیے ہیں کہ جن بیریئرز کو ہٹانے کے لیے 100 بندے کو گولیاں ماری گئی، ٹارزن کی واپسی کی طرح بیریئر کی واپسی قتل کیا گیا۔ کلاس صاحب مجھے کلوزنگ دینی ہے، بڑا اچھا کنکلوڈ کیا آپ نے۔ بس آپ ہی کلوزنگ کر لیں، شاہ اسی پہ کلوزنگ کریں۔ ہاں مجھے کلوزنگ کریں، پنجاب حکومت نے دوبارہ بیریئر لگائے ہیں انہوں نے۔ بالکل مجھے کلوزنگ دینے لازم، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے خبر@duniatv.tv پر۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔